जब इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, किसका क्यों दिल दुखता है? माहिरा खान कहीं तुम्हारा अगर दिल दुखता है, करते हैं। देखिए अगर आपको एक बंदा अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसे पसंद करते हैं, आप जाने और वो जाने। मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, मैं आपकी खातिर उसे क्यों पसंद करूं? मैं आपका कोई मुलाजिम तो नहीं हूं, आपका गुलाम तो नहीं हूं। इसी तरह बैनी। Okay, let's go. रिश्तों में दरार आई, रिश्तों में दरार आई, बेटे ना रहे बेटे, भाई ना रहे भाई। परखा है लहू अपना, बरता है जमाने को। परखा है लहू अपना, बरता है जमाने को। तूफान में कोई भी आया ना बचाने को। साहिल पे नजर आए कितने ही तमाशाई, रिश्तों में दरार आई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहती हूँ वो पाकिस्तानी तकरीबन हर दूसरे मर्द की कहानी है। उस मजलूम मर्द की कहानी है जिसने सारी ज़िंदगी अपनी औलाद और अपनी बीवी पे लुटा दी, चाहे उसने लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की, मगर आखिर में उसको सवाए रुसवाई के कुछ ना मिला। और यही दस्तूर है पाकिस्तान का, तो यही दस्तूर है एशियन कंट्रीज़ का, यही दस्तूर है। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। लोग समझते हैं कि शायद ये दूसरे के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ होगा। तो आज मैं जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ वो हैं फिरदौस जमाल जी। लेटेस्टली अभी उनका एक पॉडकास्ट देखा, पहले भी उनकी कुछ बातें मैंने सुनी थी, लेकिन अभी आज एक उनका मैंने लेटेस्ट पॉडकास्ट सुना। पॉडकास्ट करने वाला तो बड़ा जाहिल किस्म का नौजवान है। हालांकि दोस्तों बाहर के मुल्कों में पॉडकास्ट इसलिए की जाती है कि कोई आप नॉलेज लें, कोई नॉलेज की बात हो, लेकिन हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार है कि पॉडकास्ट करने वाला किसी ना किसी तरह बंदे से ये गुलवाना चाहता है कि कोई नेगेटिव बात करे, कोई अखलाक से गिरी हुई बात करे, कोई ऐसी बात करे कि उसको मसाला मिल जाए, कोई ऐसी बात करे कि उसका पॉडकास्ट वायरल हो जाए। वसीम अब्बास की ज़िंदगी के बारे में भी इसी तरह के पॉडकास्ट वाले ने बहुत पूछा कि आपने तलाक क्यों दी तलाक उस औरत को, क्यों दी? वो जो थी सबा, उन्होंने नहीं बताया कि क्यों दी, क्या उसमें खामियां थी, लेकिन लोगों को नज़र आ रही थी क्योंकि वो शो बिज़नेस करती है। लेकिन ये जो हैं फिरदौस जमाल साहब पठान हैं, गैरतमंद आदमी हैं, और इनकी बीवी क्योंकि शो बिज़नेस से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो घरेलू थी, तो उन्होंने कुछ भी ना बताया कि आखिर क्यों, यानी कि इनके दरमियान में अलहदगी का सीन हुआ। बहुत कोशिश लगा ली, टिल लगा लिया। आप देखेंगे ना उनका पॉडकास्ट, तो आपको पहले मैं कुछ उसकी ना थोड़ी थोड़ी आपको सुनवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम पूरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आप अपने घर नहीं रह रहे? नहीं, मैं छोटे भाई के घर में, मुझे उन्होंने घर से निकाल दिया हुआ। किसने घर से निकाल दिया? मेरे बीवी बच्चों ने। जिस घर में वो रहते हैं वो भी मैंने ही खरीद कर दिया है। कैसे निकाल दिया? भाई उन्हें कहा निकल जाओ। तो अभी जिस घर में आप रह रहे हैं जी, वो आपकी मिल्कियत है? नहीं, वो किराए का है। तो आपका भी अहलिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं? आपके बेटे ने तो कहा था शायद उन्होंने खुला दायर कर दी है। नहीं, मैंने कोई उसको खुला नहीं दिया। अगर उसने ले ली अपने तौर पे। आप तक नोटिस नहीं आया खुला का? आया होगा, मैंने देखा नहीं। 35 से 40 साल की मोहब्बत, एक टाइम गुजरा है, आपके लिए कितना मुश्किल अगर ये हो जाता है? असल रिश्ता तो उसका कब्र के साथ है, बीवी के साथ थोड़ी है। अच्छा जी, ये आपने सुना उनका बयान कि उनसे पूछा गया कि इस तरह खुला दायर कर ली, उसने खुला ले ली। उन्होंने कहा कि अपने तौर पे उसने ले ली होगी, मेरी वाइफ ने। और फिर इनके बेटे का एक वीडियो भी आया था काफ़ी अर्सा पहले, उसने कहा कि ये देखिए हमने अपने वालिद साहब का इलाज भी कराया था, इनको कोई कैंसर का कोई मर्ज़ थोड़ा बहुत लाक हो गया था तो उसका इलाज कराया था। तो इसमें बस इन्होंने फिरदौस जमाल साहब ने अपने बहुत दुख वाली बातें बताई हैं कि 36 साल और इससे भी ज़्यादा अरसा, यानी कि 36 साल से भी ज़्यादा ऊपर अरसा, 36 घंटे इन्होंने काम किया इस औलाद के लिए, इस बीवी के लिए, घर बनाने के लिए, इनको आला तालीम
تک پہنچانے کے لیے، پھر ان کی شادیاں تک کرانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان سے میں بھی ملی ہوئی ہوں پی ٹی وی کے دور میں، جب میں نئی نئی گئی تھی تو بہت اچھے خوبرو انسان تھے، بہت با اخلاق بندے تھے۔ تو انہوں نے اپنی خوبصورتی، جوانی، اپنا وقت، سب کچھ اپنی اولاد پر وار دیا، گھر بنا کے دیا جو بیوی کا خواب ہوتا ہے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کرنے والے نے پوچھا کہ ان کو کیا آپ سے گلا تھا، تو اس شریف بندے نے کہا کہ میں بس یہی کہتا تھا اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو یہ کہتا تھا وقت پہ کھانا مجھے دے دیا کرو، بس تھوڑی بہت میری عزت کر لیا کرو، آخر میں کماتا ہوں۔ اور بچوں سے بھی یہی تھا کہ عزت کر لیا کرو، اتنا تو میرا حق بنتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا تو یہ میرا فرض تھا، احسان نہیں تھا، اور اگر میرے بیٹے نے بھی میرا علاج کیا تو یہ اس کا احسان جتانے والی بات نہیں۔ اگر میری ساری زندگی نشاور کرنے کے بعد اگر اس نے میرا تھوڑا سا علاج کروا دیا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں کہ جو اس نے کی ان کے بیٹے نے۔ اس کا ویڈیو موجود ہے ان کے بیٹے کا۔ اور پھر ان کی بہو نے کہا تھا جی میں نے شو بزنس میں آنا ہے، انہوں نے کہا جی میں شو بزنس تو میں نہیں کرنے دوں گا، میں غیرت مند آدمی ہوں۔ پھر اس پر ناصر ادیب صاحب نے کہا ایک پوڈ کاسٹ میں کہ جی یہ بڑا غلط کہا فردوس جمال نے، جب یہ خود کام کرتے ہیں اور عورت کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے، اپنے بہو کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے، یہ کیا ہے یہ، اور کام کرنے والے عورتوں کو یہ غلط نام سے پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر ناصر ادیب صاحب آپ کو سوچنا چاہیے کہ بہت سارے کام آدمی کرتے ہیں لیکن اگر وہی کام عورت کرے تو اچھی بات نہیں۔ فرق جو ہے نا محسوس کریں۔ ناصر ادیب صاحب آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے کرداروں کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ کی اپنی بیٹی تو اتنی بولڈ ہے کہ کپڑوں سے باہر ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کپڑوں سے باہر ہو جائے تو ہر بندہ تو نہیں چاہتا نا کہ اس کی بہو بیٹی کپڑوں سے باہر ہو جائے، جبکہ کوئی ایسی مجبوری بھی نہ ہو کہ اس سے کپڑوں سے باہر ہونا پڑے، تو کیوں چاہیں گے وہ؟ بالکل صحیح انہوں نے فیصلہ کیا تھا فردوس جمال صاحب نے کہ ان کے گھر کی بیٹی بہو جب سب کچھ اسے میسر ہے وہ کیوں آئے، کیوں اس زمانے کی آنکھوں کا شکار بنے، اس زمانے کی سنگ دلی کا اور غلط نظروں کا شکار ہو۔ وہ بیچاری مظلوم عورتیں ہوتی ہیں جو مجبوری میں شو بزنس میں آتی ہیں، مجبوری میں نوکریاں کرتی ہیں، مجبوری میں باہر محنتیں مزدوریاں کرتی ہیں، ریڑیاں لگاتی ہیں، اوبریں چلاتی ہیں، رکشے چلاتی ہیں، مردوں کی ہی آنکھوں کا شکار ہوتی ہیں نا، وہی مجبور اور وہی عظیم عورتیں ہوتی ہیں دراصل۔ اچھا تو پھر کیا ہوا، یہ جو گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، ڈینجرس زیادہ تر میجورٹی میں، کیونکہ یہ ویلی ہوتی ہیں دماغی طور پہ۔ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سارا دن بیٹھ کے بچوں کے کان بھرنے ہوتے ہیں، احساس کمتری کی ماری ہوئی ہوتی ہیں۔ فردوس جمال صاحب خوبصورت آدمی تھے، لاکھوں فین تھے، تو عورتیں تو اپنے عام شوہر سے بھی جیلس ہو جاتی ہیں اگر وہ خوبصورت ہو، تو یہ فردوس جمال تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ چاکلیٹ ہیرو تھے اپنے دور کے، تو ظاہر ہے پھر جیلسی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اپنے اوپر ہی کہہ رہے تھے کہ بھی میں بھی بڑا غصے والا ہوں، تو وہ بھی بڑے غصے والی تھی میری بیوی، تو بس پھر دو غصے والے، پھر کیسے ایسے، یعنی کہ انہوں نے بالکل کلیئر کٹ نہیں بتایا کہ ان کی بیوی نے کیا کیا ان کے ساتھ کیا، کیا کیا نہیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ ان بچوں نے جب سارے کام مکمل ہو گئے تو ان کے بچوں نے اور بیوی نے کہا تم گھر سے نکل جاؤ، اسی گھر سے جو گھر انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا۔ اور یہ چپ کر کے شریف آدمی نکل آئے اور اپنے بھائی کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں گزارا کر رہے ہیں، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح پھر ان سے پوڈ کاسٹ کرنے والے نے سوال کیا کہ پچھلے دنوں وہ احمد علی جو بڑے بزرگ اداکار ہیں جو عشق مرشد میں بھی آئے تھے، جن کی انسلٹ ایک فہد نامی شیخ فہد نامی آدمی نے بیہائنڈ دا سین پیچھے کیمرے کے کی تھی، جو آپ سب کو پتہ ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی فردوس جمال نے۔ انہوں نے کہا یہ وہ دور جا رہا ہے کہ جہاں بیٹے باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے بھائی آپ ان کی اس کو غم کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اس نے بیہائنڈ دا سین بدتمیزیاں کی، مذاق اڑایا۔ یہاں تو سکے بیٹے جن کے لیے باپ نے زندگی تیاگ دی وہ گالیاں دیتے ہیں، تو یہ تو زمانہ اس طرف جا رہا ہے کہ اللہ حفیظ اللہ مان۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا بے ادبی کا تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، یہ انہوں نے شعر کہا اور بالکل صحیح کہا کہ پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، کیونکہ جو ہے نا اولاد یہ بھول جاتی ہے کہ ہمارے بھی کل کو بچے ہونے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی اسی پروسیس میں سے بلکہ ڈبل پروسیس میں سے گزاریں گے۔ اور میں یہ حیران ہوں کہ یہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر پھر دوسری بات ایک اور سوال کیا
جو کہ بڑا مجھے پسند آیا اور جس کے جواب پر بڑا زبردست فردوس جمال صاحب نے جواب دیا. میں کہتی ہوں کہ کیا بات ہے, زبردست چترال ہو گئی پوڈ کاسٹ والے کی. بات تو صحیح ہے دوستو پھر پوڈ کاسٹ کرنے والے کی تو ایسی چترال کر دینا کہ میرا دل خوش ہو گیا. آپ کو پتہ ہے چترال مجھے بڑی پسند ہے اور چترال ہوتی رہنی چاہیے لوگوں کی تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھتے رہیں. انہوں نے یہ کہا جی ماہرہ خان کو آپ نے کہا تھا یہ ہیروئن نہیں, یہ اس کی عمر ہو گئی, یہ تو اسی کو لے کے پھرتے رہتے ہیں, اور بھی بہت سارے فنکاروں کے بارے میں آپ نے کہا. تو انہوں نے کہا بھئی یہ اب ان کا جواب سن لیں, یہ جتنے بھی سو کالڈ اداکار بنے ہوئے, ماہرہ خان جو 200 سال کی ابھی کالج کی لڑکی بنتی ہے, ٹھیک ہے, جا کے دوسرے ملکوں میں ننگی ہو جاتی ہے, پاکستان کو بدنام کرتی ہے ماہرہ خان. تو انہوں نے بڑی اچھا جواب دیا. پوڈ کاسٹ والا جو کہہ رہا ہو یہ شان ہے, کہتا وہ تو ماہرہ خان پاکستان کی شان ہے, آپ نے کیا کہہ دیا. اللہ معاف کرے, اس پوڈ کاسٹ والے کو کوئی یہ کہے کہ کیا اس نے کو پاکستان آزاد کرایا ہے, جس نے پاکستان بنایا اس کی شان کو نہیں سمجھا ہے پاکستان والے. تو ماہرہ خان جو ننگی عورت ہے, پاکستان سے باہر جا کے ننگ پنا کرتی ہے, بدتمیز ایک نمبر کی عورت ہے, ٹھیک ہے, جس کا شوہر جو تھا وہ بھاگ گیا ہے شادی کر کے, پتہ نہیں وہ کون تھا جس کے ساتھ اس نے ڈرامہ رچایا تھا, اس کو شان کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان کی شان ایسی عورتیں تو بس پھر تو دوستوں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال اس کے جواب میں جو کہا نا انہوں نے, مزہ آ گیا. سنیں ذرا. جب اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کس کا کیوں دل دکھتا ہے؟ ماہرہ خان کو کہیں تمہارا اگر دل دکھتا ہے, کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو ایک بندہ اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے پسند کرتے ہیں, آپ جانے اور وہ جانے. مجھے وہ بندہ پسند نہیں ہے, میں آپ کی خاطر اسے کیوں پسند کروں؟ میں آپ کا کوئی ملازم تو نہیں ہوں, آپ کا غلام تو نہیں ہوں. اسی طرح بعین ہی اداکاری میں سپوز میں دلیپ کمار کو یا مارلن برانڈو کو یا جینا لولو بریجیڈا کو یا صوفیا لورین کو یا نرگس کو, جو پرانی نرگس, ہاں جی سن لیا جی کہ کیسے انہوں نے چترول کی اس کی آدمی کی. یہ بڑا لمبا پوڈ کاسٹ ہے, اس میں بہت باتیں ہوئیں, ٹھیک ہے, اور ان کی پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیں جو صاحب اولاد ہیں. اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. اب آپ سارے حیران ہوں گے کہ فردوس جمال صاحب سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی جو بہت سارے پاکستان کے مرد کر لیتے ہیں. وہ غلطی یہ ہوئی کہ جو گھر انہوں نے بنایا اپنی محنت سے, مشقت سے, بہت جلدی جوانی میں ہی انہوں نے اپنی بیوی کے نام کر دیا. اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی جتنے بھی مرد میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس بات پہ بہت ساری خواتین بھی مجھ سے ناراض ہوں, لیکن جس مرد نے محنت کر کے گھر بنایا نا, اس کا کام ہے کہ جیتے جی اپنی زندگی میں اس گھر کو اپنی بیوی بچوں کے نام مت کرے, مت کرے, مت کرے. چاہے کسی عورت نے بھی اپنا گھر خود بنایا ہے, اپنے جیتے جی اپنی اولاد کے نام مت کرے, مت کرے. کیونکہ آج کل میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں عام گھروں کے کہ جو جن کی ماں زندہ ہے اس کے نام مکان ہے, وہ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں, بیٹے بھی بیٹیاں بھی, کہ جلدی ماں جائے دنیا سے اور ہمیں ہمارے حصے دے اور ہم موج کریں, پھر اڑا دیں پیسے, اور باپ ہمارا جلدی جائے دنیا سے. یاد رکھیں یہ جو اولاد ہے نا, اس کو شر ایسے نہیں کہا گیا, شر بیوی کو بھی, کہ ان کی خاطر لوگ بڑے بڑے غلط کام کریں گے. اور ان سے سب سے بڑی غلطی فردوس جمال صاحب سے, اور بہت سارے عام زندگی میں بھی مرد روتے پھرتے ہیں. ایسے کئی لوگوں کی سٹوریاں مجھے پتہ ہیں, ایسی کئی عورتوں کی سٹوریاں پتہ ہیں جنہوں نے محبت میں آ کے اور بیوقوفی میں آ کے کہ یہ ہمارے شوہر ہے, یا یہ ہماری اولاد ہے, یا یہ ہماری بیوی ہے, ہماری بڑی پیاری ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نام کر دیتے ہیں. پھر آپ نام کیا کرتے ہیں کہ بعد میں وہ خود ہی کہتے ہیں چلو بھی گیٹ آؤٹ. وہ رستہ ہے اور شرائط ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, اور کیونکہ ان کے اصول ہیں, فردوس جمال صاحب کے اصول ہیں جو ان کی اولاد کو پسند نہیں ہے. اولاد تو چاہتی ہے کہ آزاد اور بے باکی کی زندگی بسر کریں. پھر آگے ان کی آ گئی بیویاں. جب بیویاں آ جائیں بیٹوں کی تو توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ بیویاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ان کا لڑکا ہے نا, یہ ہم نے زر خرید غلام لیا ہے, جو بہویں ہوتی ہیں. تو پھر اب بات یہ دیکھ لیں کہ ماں جیسی ہوگی اولاد بھی ویسی ہوگی. جیسی آپ کی بیوی ہے, جو میں اکثر کہتی ہوں, اگر آپ میرا ٹک ٹاک دیکھیں اس میں یہی موٹیویشن ہے جو مردوں کے لیے میں کرتی ہوں, کہ جیسی آپ کی بیوی ہوگی آپ کی اولاد بڑی ہو کے وہی کچھ آپ کے ساتھ کرے گی. اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہیں مرد کہ وہ بڑے ہو کے اولاد آپ کا سہارا بن جائے گی, آپ کا رائٹ ہینڈ بیٹے بن جائیں گے اور آپ کے ساتھ ویسے ہوں گے, نہیں نہیں, آپ بہت بڑے جھوٹ کو دیکھ کر جی رہے ہیں اور بڑی خوش فہمی میں جی رہے ہیں, بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں.
اس لیے کسی کو بھی ضرورت نہیں کہ اپنی کمائی سے بنائی ہوئی کوئی چیز آپ اولاد کے نام کریں، اور اگر آپ نے نہیں بنائی اور آپ سٹرگل کر رہے ہیں، گدھوں کی طرح کما رہے ہیں کہ اولاد کے لیے گھر بنائیں، کیوں بنائیں جی؟ خود بنائیں، لڑکے خود کمائیں. کیا وہ ہجڑے ہیں؟ وہ مرد نہیں، وہ خود بنائیں. آپ اپنی زندگی میں اتنا بوجھ نہ لے کے وقت سے پہلے بیماریوں کا شکار ہو کے دل کے مریض بن کے اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ اس اولاد نے کچھ نہیں دینا. اور وہ کسی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اگر بہت ہی کسی نے کرنے ہیں نا بچے تو دو ہی اچھے. آج کل دوستو آپ دیکھیں 4 اور 3 بچوں والے عورتیں اور آدمی کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں. 4 بچوں کے بعد اور 3 بچوں کے بعد ان کے دماغی توازن پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں. اور 30 سال بعد جو یہ چھوڑ دیتے ہیں، پہلے کیوں نہیں چھوڑتے؟ سوچیں ذرا، پہلے کیوں نہیں چھوڑتے؟ جب ان کی عورتوں کے بچے ہو جاتے ہیں پیروں پہ کھڑے، ٹھیک ہے، پھر یہ شوہر کو نکال باہر کرتی ہیں کیونکہ خود نہیں کماتی ہوتی. اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ کمانے والی عورت پھر ان عورتوں سے بہت اچھی ہوتی ہے جو گھر میں گھریلو عورتیں بن کے ڈستی ہیں، مردوں کو ڈس جاتی ہیں اور نام نہاد سو کالڈ شریف عورتیں کہلاتی ہیں. دوستو شریف عورت صرف وہ نہیں ہوتی کہ جس کے افیئر نہ ہو. شریف عورت وہ ہوگی جو مرتے دم تک اپنے اس شوہر کی عزت کرے گی جو گھر میں بٹھا کے نا اسے عزت کی زندگی دے رہا ہے، گھر میں بٹھا کے اس کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہ شریف عورت ہوگی. کما رہا ہے تو وہ اس کی عزت کرے گی، وہ شریف عورت ہوگی. وہ شریف عورت نہیں کہ وہ کما بھی رہا ہے گدھوں کی طرح سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ شریف عورت بچوں کے کان بھری ہے کہ یہ ایک آوارہ آدمی ہے تمہارا باپ، یہ ڈراموں میں کام کرتا ہے، یہ باہر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوگا، میں مظلوم عورت ہوں، میں بڑے ظلم سہ چکی ہوں جب تم چھوٹے چھوٹے تھے، یہ بڑا برا آدمی ہے. یہ مائیں جو ہے نا پاکستان کی یہی سکھاتی رہتی ہیں اپنے بچوں کو کہ تمہارا باپ ایک ظالم آدمی ہے، چاہے میرج کوئی بھی ہو، یہی سکھا کے، اور آخر میں مرد کے حصے میں کچھ نہیں آتا اور وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں شادی کے 2-3 سال بعد مرد کی کیا حالت ہوتی ہے، بات تو صحیح ہے. مرد تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ عورت اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اور عورتیں آج کل کی توبہ 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 ہی کریں تو بہت بہتر ہے. یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا. جیسے وسیم عباس صاحب نے کوئی بات نہ کی کیونکہ شریف آدمی بھلے آدمی تھے صبا حمید کے بارے میں، لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا بات تھی. لیکن فردوس جمال کی وائف کیونکہ گھر کے اندر رہنے والی سو کالڈ شریف عورت بیوی بنی ہوئی تھی، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے. آخر اتنے ظلم تو ڈھائے نا کہ اپنے بھائی کے گھر میں کرائے کے گھر میں بیچارے رہتے ہیں اور ان کی اولاد پھر بھی انہیں چین سے جینے نہیں دیتی، اکیلے تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے خاطر انہوں نے دن رات کام کیے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا دکھ نہیں اٹھائے. اب یہ بیچارے در بدر پھرتے ہیں اور اگر کوئی سچی بات کرتے ہیں تو میڈیا والے اسے اچھالتے ہیں کہ ماہرہ خان کی شان میں گستاخی کیوں کر دی، فلانے اداکار کے کیوں کر دی، کیا کر دی کیا کر دی. دوستو یہ اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کس کو لائک کرتے ہیں کس کو لائک نہیں کرتے. سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے اور سیدھا سیدھا چلنا چاہیے. آج کا یہ جو ویڈیو ہے تمام پاکستانی مردوں کے لیے ایک بڑا میسیج ہے میرا یہ ویڈیو کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں. آپ اپنے بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرتے ہیں، اللہ کے گناہ گار ہوتے ہیں، اپنی زندگی خراب کرتے ہیں، اپنی صحت خراب کرتے ہیں ان بیویوں کے لیے، ان بچوں کے لیے. لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ آپ دنیا کے رہتے ہیں، نہ آپ اللہ کے رہتے ہیں، نہ آپ کی اپنی صحت رہتی ہے. خود ہی دیکھ لیں روز ہونے والے کرائم، اس میں کیا کیا نہیں ہو رہا. پھر بھی اگر آپ مرد یہ سمجھیں کہ یہ اولاد اور یہ بیوی آپ کا سہارا ہوگی، اور جو شریف عورتیں چند ان سے پھر مرد وفا نہیں کرتے، انہیں خوب ذلیل کرواتے ہیں مرد اچھے طریقے سے. جو چند شریف عورتیں ہوں گی اکا دکا جو بیچاری کماتی ہیں، پھر شوہر کے گھر کو بھی پالتی ہیں، شوہر کے خاندان کو بھی پالتی ہیں، خود بھی بیچاری چلتی ہیں اور پھر بھی ظلم سہتی ہیں، ان بیچاریوں کا تو کوئی حال ہی نہ پوچھے، نہ ایسی عورتوں کا. لیکن میجورٹی عورتیں مرد کو مٹھی میں کر کے اپنا غلام بنانا چاہتی بات تو صحیح ہیں ہے. اور ان کے بچے بھی وہی کرتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، ذرا بھی عزت نہیں کرتے اپنے باپ کی. اور ایسے بہت واقعات ہیں بھرے پڑے ہیں آپ کے پاکستان میں. دوستو اپنا بہت خیال رکھیں اور قدم گن گن کے رکھیں اور گدے نہ بن جائیں ان کی خاطر، اولاد اور بیوی کی خاطر. اپنا نہ آج خراب کریں، جس مستقبل کے لیے آپ خواب دیکھ رہے ہیں ان کے، پتہ نہیں اس مستقبل میں آپ ہیں بھی کہ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.